लाला रुख एम्पावरमेंट हैं बहुत बड़ी, उनको पॉडकास्ट में बिठाया गया और रजब भट्ट के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि इनकी शादी कितने देर चलेगी और कब तक इनकी शादी चलेगी, कब इनकी डिवोर्स होगी, इस तरह की बातें की जा रही थी, कब इनकी सेपरेशन होगी। वो सारी चीजें ऐसी बताना चाह रही थी कि इनकी शादी नहीं चलने वाली, वो खुदा की बंदी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे 2024 में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर देखा गया। मतलब एक ऐसा यूट्यूबर जिसने सारों को ही कम्पीट कर लिया भाई, सबको ही पीछे छोड़ दिया, छोटे बड़े बूढ़े सभी उसके फैन हैं और कुछ लोग हैं जो उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उस बंदे में कितनी अच्छाइयां जो कि हमें भी नहीं पता थी, हम भी उन पर तनकीद करते आए हैं। लेकिन जब हमें पता चली है तो हम वो अच्छाइयां भी आपको बताएंगे और ये कितना पैसा बांटते हैं, क्या करते हैं, वो सारी तफसील भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि रजब भट्ट की शादी चल रही है और उस शादी पर लोगों ने कितने महंगे गिफ्ट दिए, किसने सबसे ज्यादा पैसा उड़ाया और सबसे ज्यादा और अहम बात, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, सबसे खास और अहम बात कि रजब भट्ट की शादी में क्या ऐसी अनहोनी हुई कि बहुत बड़ी लड़ाई बन गई और उनके लिए खास तौर पर दुआ भी करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा और एंड पर एक खास मैसेज है रजब भट्ट के लिए, वो भी सुनिएगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि उनकी शादी पर बहुत सारे लोगों ने पैसा उड़ाया, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा उड़ाया वो मिस्टर पतलू ने उड़ाया। मिस्टर पतलू टिकटॉक लाइव के किंग हैं, इनको लीडर भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि टिकटॉक लाइव के सबसे ज्यादा मास्टर और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला शख्स है, जो एक दिन में तकरीबन 30-35 लाख रुपए लाइव कमा लेता है। हैरान हो रहे हैं आप? एक दिन में मैं भी हैरान हुआ था। लेकिन मिस्टर पतलू की जिंदगी कोई नहीं जानता। मैं आपको बताता चलूं, आज से चंद साल पहले मिस्टर पतलू बिल्कुल निकम्मे हुआ करते थे, कोई काम काज नहीं हुआ करता था, घर वाले भी इनसे तंग हुआ करते थे कि ये क्या करेगा जिंदगी में। सुबह उठकर क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेलते खेलते बस शाम हो जाती थी, बस यही काम ये करते थे। एक दिन इनके दोस्त ने इनको कहा कि तुम बीगो पर लाइव किया करो। इन्होंने कहा कि लाइव की होता है, मैंने तो नहीं पता। उन्होंने कहा आओ मैं समझाता हूँ। ये लाइव पर गए और इन्होंने ऐसी क्या ट्रिक अपनाई कि लोगों को ये इतने ज्यादा पसंद आए। इन्होंने ये किया कि उस वक्त बीगो लाइव पर ये जाकर गोरियों के साथ पंजाबी में बात किया करते थे और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोला करते थे। लोगों को बड़ा पसंद आते थे। लोगों ने इनको सेंडिंग करना शुरू कर दी और जिसकी लाइव से ये बात करते थे, जिसके आईडी से ये लाइव आते थे, वो बंदा पैसे कमाता था और इनको 5-6 हजार रुपए महीना देने लग गया। अब इनके घर वाले बड़े हैरान हो गए कि हमारा वेला नकम्मा पुत्र 5-6 हजार रुपए बैठे बिठाए कमाने लग गया। और कुछ ही अरसे के बाद जब इनको ये पता चला कि वो तो मेरी आईडी से, मेरे लाइव आने से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन मुझे 5-6 हजार रुपए देता है, तो इन्होंने उस पर एतराज किया। तो उसने 6 हजार से इनके पैसे डबल कर दिए। फिर कुछ अरसे के बाद इन्होंने एतराज किया तो फिर 12 से 18, 24 हो गए। लेकिन इनको ये जब पता चला कि ये तो लाखों रुपया कमाता है, तो फिर इन्होंने स्टार्ट किया अपना काम और उसके बाद इन्होंने इतना पैसा कमाया कि आज ये एक लाइव से तकरीबन 30-35-40 लाख रुपए कमा लेते हैं। मिस्टर पतलू जब रजब भट्ट की शादी पर आए तो इनके साथ तकरीबन 20 से 25 गार्ड्स थे और उसके बाद जब इन्होंने पैसे उड़ाने शुरू किए तो सबको हैरान कर दिया। पैसों के साथ साथ इन्होंने डॉलर्स भी लुटाए। इतना पैसा इन्होंने लुटाया कि सब परेशान थे कि यार मिस्टर पतलू लगता है अपनी सारी कमाई उड़ा देंगे, लेकिन शायद उनके तो चंद घंटों की मार थी। काशिफ जमीर भी रजब भट्ट की शादी पर मौजूद थे और उन्होंने उनको लाखों रुपए की घड़ी गिफ्ट की और एक बहुत महंगा परफ्यूम भी गिफ्ट किया, जिसके बारे में यही कहा जा रहा था कि वो भी लाखों रुपए का है। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि अगर काशिफ जमीर को आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, ये मोटी सी चेन पहने टिकटॉक पर काफी मशहूर आदमी है और बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ इनकी तस्वीरें होती हैं और इन पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज बनती रहती हैं। कोई इनको फ्रॉड कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि जब ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी बहुत ज्यादा फेमस हुआ पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा देखा गया, बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर ली थी कि अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले एंगन अल्तान को पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों की कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रहे। काशिफ जमीर उनको पाकिस्तान लेकर आए। इनके साथ एक सेल्फी के भी जो है ना अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जा रहे थे। उस वक्त तो काशिफ जमीर की पाकिस्तान में वाह वाह हो गई थी और वाकई काशिफ जमीर ने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन उसके बाद जब एंगन अल्तान वापस गए और वहां जाने के बाद कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एम्बेसी को लेटर लिखा कि काशिफ जमीर ने मेरा इतना पैसा देना, पता नहीं $1 लाख देने
اور وہ نہیں دے رہے. کاشف ضمیر کہہ رہے تھے کہ میں نے پیسہ اسٹیٹ بینک کو پہنچایا اور اسٹیٹ بینک نے ان پیسے کو روک لیا. بہرحال یہ بہت بڑی کنٹروورسی بنی تھی. یہ وہ والے کاشف ضمیر ہے. ایک اور صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے جنہوں نے پوری فیملی کو 5 سٹار عمرے کا پیکج گفٹ کیا. واہ بھائی کیا بات ہے. بڑے لوگوں کو گفٹ بھی بڑے ملتے ہیں, نصیب کی بات ہے. ایک اور ایسا گفٹ جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں صحیح بتائے گا کہ اس باکس میں کیا ہے تو وہ ان کو آئی فون 16 پرو میکس کا ہوتا ہے یا جڑا بھی ہوتا ہے, میں تو 3310 استعمال کرتا ہوں بھائی, وہ ان کو گفٹ کریں گی. ان کا دبئی میں آئی پوائنٹ کے نام سے بہت بڑا سٹور ہے آئی فون کے حوالے سے. یہ بھی بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, جس طرح سے زمزم والے چھوٹے بھائی بڑے بھائی اپنے سٹور پر بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی پاکستانی اور بالی ووڈ کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو اپنے سٹور پر بلاتے ہیں. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر دبئی کا ایک خوبصورت سا فلیٹ ہے جس کی چابی اس میں پڑی ہوئی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈائمنڈ کا آئی فون, مطلب فون کے اوپر ڈائمنڈز وغیرہ لگے ہوئے, وہ ہوگا. ایک بندے نے بڑا زبردست کمنٹ لکھا ہوا تھا. اس نے لکھا ہوا تھا مجھے لگتا ہے اس کے اندر ساوی نسوار ہے. بھائی نسوار اگر آپ گفٹ کرو گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کمال ہو جائے گا. ایک اور ان کے دوست نے ان کو شیر کا بچہ گفٹ کیا. یہاں پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیر کے بچے پالے ہوئے, شیر پالے ہوئے, اور ان کے دوست کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں, کچھ یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو ان سے ملنے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں شیر سے بھی ملواتا ہوں. وہ بیچارے, میں ان کو بے وقوف کہوں کیا کہوں, وہ ملنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ شیر ان کو پکڑ لیتا ہے. وہ کاٹتا نہیں ہے, کچھ لوگوں کو کاٹ بھی جاتا ہے, اور لوگ وہاں پر چلا رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں, وہ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے صرف ڈیرا تاجی کھوکھر پر شیر ہوا کرتا تھا یا پھر چند لوگوں کے پاس, لیکن اب جس بندے کے پاس تھوڑے سے پیسے آتے ہیں, اور اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان میں زرعی زمینیں بکنے لگ گئی ہیں نا, پراپرٹی بکنے لگ گئی ہے, پراپرٹی مہنگی ہونے لگ گئی ہے, تب سے بہت سارے لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر میں شیر پالنے لگ گئے. اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے کہ کچھ معصوم لوگ جب آپ سے ملنے آتے ہیں اور آپ انہیں شیر کے آگے ڈال دیتے ہیں اور وہ چلاتے رہتے ہیں, آپ اپنا کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ایک اور ویڈیو رجب بٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے, جس میں وہ گالیاں دے رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, اور کچھ لوگوں نے تو ایڈٹ کر کے فائرنگ کی آواز بھی اس میں ایڈ کی ہوئی ہے. وہ معاملہ کیا ہے, رخصتی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑا, یا پھر وہ گھر پہنچ چکے ہیں, اس وقت لڑائی ہوتی ہے. کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, لیکن وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جن سے میری بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے فینس تھے جو کہ بالکل ہی ننگاڑے تھے, وہاں پر آئے اور انہوں نے رجب بٹ کی فیملی کو بہت عجیب و غریب اشارے کرنا شروع کر دیے. کچھ لوگوں نے وائف کو بھی اشارے کیے. رجب بٹ چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کچھ بھی ایسا برداشت نہیں کرتے, وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گالیاں اور یہ چیزیں میں دیتا ہوں نا, یہ پہلے میں بہت زیادہ دیتا تھا, اب تو جب سے میں نے ولاگز بنانے شروع کیے ہیں تب میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. رجب بٹ باہر نکلے اور انہوں نے پھر ان کو صحیح گالیاں دی, بلکہ وہ بھاگ رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے. لوگوں نے ان کو کنٹرول کیا, سمجھایا کہ رجب صاحب شادی ہے تو اڈی ولاگز بن رہے ہیں. رجب بٹ نے تو سنا پسٹل بھی نکال لیا تھا, کھل جب تو اڈی وہی. اس ویڈیو کو دیکھ کر میں ڈر گیا تھا اور میں نے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رجب بٹ کی حفاظت فرمائے, کیونکہ اللہ نے ان کو اتنی خوشیاں دی ہیں, شادی پر اتنی خوشیاں انہوں نے منائی ہیں, سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا, اتنا پیسہ انہوں نے کمایا, سب کچھ ان کی زندگی میں اچھا چل رہا ہے. اپنے غصے پر تھوڑا قابو رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو اس غصے کی وجہ سے کہیں نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ اکثر وہ کہیں نہ کہیں لڑ پڑتے ہیں. اور آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ وہ پولیس والوں سے بھی لڑ پڑے تھے, اور ہوا یوں تھا کہ ان کی گاڑی اٹھائی گئی تھی, اور گاڑی جب اٹھائی تو پولیس والے ان کی ویڈیو بنا رہے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو بنانا تہاڈا کام نہیں ہے, تہاڈا کام ہے گڈی بند کرنا, تسی گڈی بند کرو. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ غلط کر رہے ہیں. اور اس پر رجب بٹ نے, ظاہر ہے غلط پر بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے, غلط پر انہوں نے آواز اٹھائی. اچھا, ایک اور میں نے پوڈ کاسٹ دیکھا جس میں ایک لالا رخ امپورمنٹ ہے بہت بڑی, ان کو پوڈ کاسٹ میں بٹھایا گیا اور رجب بٹ کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ ان کی شادی کتنے دیر چلے گی, اور کب تک ان کی شادی چلے گی, کب ان کی ڈیورس ہوگی. اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی, کب ان کی سپریشن ہوگی, کیا رجب بٹ اس شادی کو نبھا پائیں گے, اس طرح کے سوالات ان سے کیے گئے. یہ لالا رخ وہ پومسٹ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی شادی اور ریحام خان کی شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی. انہوں نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی. یہ سوال کرنے کے بعد انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ میرے سے نہ پوچھو, کیونکہ میں بس نہیں کہنا چاہتی, اگر میں نے کچھ ایسا بتا دیا تو وہ اپنی شادی پر ایفرٹ ہی نہیں کریں گے, اس کو چلانے کی کوشش نہیں کریں گے, لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. مطلب وہ ساری چیزیں ایسی
بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کی شادی نہیں چلنے والی. وہ خدا کی بندی, اور یہ جو پوڈ کاسٹ بندہ کر رہا ہے اس کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یار آپ سوال کیسے کریں. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ رجب بٹ اپنی زندگی میں کتنی شادیاں کریں گے, کتنی شادیاں کریں گے, کتنی لوگوں سے محبت کریں گے, کتنے چلو یہ سوال کچھ سمجھ میں آتا ہے. یہ کیا سوال ہے کہ ان کی سیپریشن ہے, ان کی ڈیورس ہے, یہ چلے گی شادی نہیں چلے گی. حد ہے یار, آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. آپ لوگ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہو یار. جب میں ان کی زندگی پر ریسرچ کر رہا تھا تو ایک بات مجھے بہت خطرناک لگی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہماری زندگی میں کوئی پرائیویسی نہیں بچی. ظاہر ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ولاگز بناتے ہیں, یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیریا ٹاؤن میں فلیٹ میں رہتا ہوں اور سب کو میرا گھر پتہ ہے. کچھ بیویاں, مائیں, بچے ڈائریکٹ اندر گھس آتے ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی پرسنل باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے ڈائریکٹ اندر. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ میں نے اپنے گھر کے باہر گارڈز بھی کھڑے کیے ہیں, لیکن کچھ لوگ بالکل نہیں مانتے, ڈائریکٹ اندر آ جاتے ہیں. اور یہی ان کی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے, کیونکہ جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں, وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے نہیں اچھی لگتی, لوگوں کو بھی اچھی نہیں لگتی, اس پر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کی اگر اچھائی کو جان کر ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم منافق ہوں گے. اب یہ ان کی اچھائی ہے کہ وہ اپنے پیسے میں سے 40 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی ایسا ٹک ٹاکر یوٹیوبر نہیں ہے جو کرتا ہوگا. اگر کرتا بھی ہوگا خیر وہ کسی کو نہیں بتاتا ہوگا, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دکھاوا, بھائی دکھاوا ہے جو بھی اگلا بانٹ رہا ہے, مزے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی کامیابی ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, بہت کامیابیاں دی ہیں, تو کچھ لوگ نیچے یہ لکھتے ہیں کہ اے کڑی کامیابی, اے کڑی. دیکھیں بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, جو وہ غلط کر رہے ہیں وہ ٹھیک کرنے لگ جائیں. لیکن کسی کی کامیابی سے جلنا نہیں چاہیے یار. رجب بٹ دیکھو, اگر 30-40 لاکھ روپے کسی کے لیے اپنی جیب سے, دیکھیں ایک بندہ رات 10 بجے ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھتا ہے اور صبح 3 بجے تک وہ لائیو کرنے کے بعد جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے اور پیسہ غریبوں کو دے دیتا ہے. صرف وہ اپنے ولاگ کا 2-2.5 کروڑ جو بھی کماتے ہیں, جو ان کو ملتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اے کی کام ہے, اے کی کام ہے. دیکھو کامیابی حاصل کرنا وہ آسانی ہے. انڈیا کے شاہ رخ خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میری نیند نہیں پوری ہوئی, میری نیند نہیں پوری ہوئی, اور ان کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بہت جاگتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں, تب جا کے وہ شاہ رخ خان بنے. آج ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سردی میں اپنے کمبل سے باہر نہیں آتے. 3 بجے وہ سو کر اٹھتے ہیں اور شام کو 4 بجے میرے پاس آ کر کہتے ہیں یار کوئی کام داس کی کرا یار, میں یوٹیوب تک کی کرا. سارا دن وہ سوئے رہتے ہیں. اور آپ یقین کریں میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں, 6 بجے اٹھ کر اپنا کام سٹارٹ کرتا ہوں اور رات 10-11-12 بج جاتے ہیں. اس دوران ایونٹس میں بھی جانا ہے, ملنا ملانا بھی ہے, کوئی باہر آ جاتا ہے اس سے ملنا ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا ہے, رشتہ داروں کو ٹائم دینا ہے. بہت جھنجھٹ ہونے کے باوجود رات 2 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتا ہے, اور پھر صبح 6 بجے. اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھیں, اپنے کام پر فوکس کریں. رجب بٹ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے. زمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.